खुदावंद यीशु मसीह के अजीज़ और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो आइए मेरे साथ देखें खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से जेम्स याकूब का आम ख़त, उसके पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, बल्कि 21वीं आयत तक पढ़ लेते हैं। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। उसने अपनी मर्ज़ी से हमें कलाम हक़ के वसीला से पैदा किया ताकि उसके मखलूक़ात में से हम एक तरह के पहले फल हों। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा के रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत और सारी बदी के फजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। आमीन। बात हम के पढ़े समझत पे खुदा। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आज थोड़ी देर के लिए कलाम मुक़द्दस में से जो बात मैं आप सबके साथ बांटना चाहता हूँ वो है कि एवरी गुड गिफ्ट एंड परफेक्ट गिफ्ट इज़ फ्रॉम गॉड, कि हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम जो है वो खुदावंद की तरफ से है। और किसी को मालूम है पिछले हफ्ते में हमने क्या सीखा था, किस चीज़ के बारे में सीखा था? आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस साइलेंस। मुझे पता था मैं कहूँगा और सब खामोश हो जाएंगे। हाँ जी, हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि हाँ जी, कि द सिन दैट डज नॉट लीड टू डेथ, कि ऐसा गुनाह भी है जिसका अंजाम मौत नहीं है। ठीक है। और आज हम थोड़ी देर के लिए कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि खुदा ने जो कुछ भी पैदा किया है वो बेहतरीन पैदा किया है, अच्छा पैदा किया है। और आज हम कलाम मुक़द्दस में से खुदा की जो नेमतें, जो बख्शिशें हैं और जो खुदा ने इनाम हमारे लिए रख छोड़े हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और किसी को मालूम है उससे पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? ये जरा मुश्किल सवाल है। ताज के बारे में। 5 ताज जो है वो खुदा हमें अजर में, इनाम में देगा। और आज याद रखें, हम 2 चीजों के ऊपर खास तवज्जो देंगे, एक बख्शिश और एक इनाम। किसी को फर्क इन दोनों का पता है कि क्या बख्शिश क्या होती है और इनाम क्या होता है? हाँ जी, एक हाँ जी, बख्शिश क्या होती है? टिप होती है। और इनाम क्या होता है? कब इनाम मिलता है आपको? हाँ जी, इनाम जो है वो हमेशा कंपटीशन में मिलता है। ठीक है। जब आप किसी चीज के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर उसके एंड पे आपको इनाम मिलता है। ऐसे नहीं कि बगैर किसी गेम में, किसी चीज में हिस्सा लिए ही आपको इनाम मिल जाए। ठीक है। आज इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले और मैं आपको बताऊं, ओके आई विल गो बैक, कि मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग 16वीं आयत से शुरू करें। ठीक है, बजाय इसके कि हम 17वीं आयत को देखें। 16वीं आयत को जरा मैं आपके लिए दोबारा से पढ़ना चाहता हूं। लिखा है कि ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ। किसी को मालूम है किस चीज के बारे में याकूब जो है बार बार बात कर रहा है और बार बार कह रहा है कि धोखा ना खाओ, फरेब ना खाओ, ये ना करो, वो ना करो? हेलो, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो शेयर करें। तकरीबन हम 8-10 हफ्तों से इस चीज के बारे में सीख रहे हैं और हमने सीखा था कि आजमाइशें जो हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, आजमाइशें जो हैं ये खुदावंद की तरफ से नहीं है, बल्कि ये हमारी ख्वाहिशात जो हैं, हमारी जो डिजायर्स हैं, जो हम वांट जिसको कहते हैं, जो हम चाहते हैं, ठीक है, वो चीजें जो है हमें गुनाह की तरफ धकेलती हैं, वो हमें आजमाइश में लेकर आती हैं। और याकूब जो है यहां पर वो अपनी सारी डिस्कशन का निचोड़ बयान करता है और वो कहता है क्या मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाओ।
خدا نہ تو بدی کے ذریعے سے آزماتا ہے اور نہ وہ بدی کے ذریعے سے آزمایا جا سکتا ہے، کیونکہ خدا میں بدی ہے ہی نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے خدا بھلا ہے، بھلائی اس کے اندر ہے، اس لیے وہ بھلائی کرتا ہے۔ اگر خدا کے اندر گناہ ہوتا تو وہ گناہ بھی کرتا۔ کسی کو معلوم ہے ہم کو کیوں گناہ کرتے ہیں؟ صرف ابلیس کے ذریعے، سنفل نیچر کی وجہ سے، کیونکہ ہمارے اندر سنفل نیچر ہے، وہ گنہگار فطرت ہے جو ہمیں گناہ کی طرف دھکیل کر لے جاتی ہے، جو ہم سے بار بار گناہ کرواتی ہے۔ ہم گناہ کرنا نہیں چاہتے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کہتا ہوگا کہ میں تو بڑے شوق نال گناہ کرنا۔ کوئی کرتا ہے شوق سے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہر شخص مجبور ہو کر اپنے سرکمسٹینسز میں پھنس کر جو ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ ہر شخص کے اندر وہ ایک لذت ہے، ایک خواہش ہے، ایک ڈیزائر ہے جو اس کو ڈریگ کر کے اس گناہ کی طرف، اس عادت کی طرف لے جاتی ہے اور پھر اس کو مجبور کر کے اپنا غلام بنا کر جو ہے وہ اس کام کو کروا لیتی ہے۔ تو یہاں پر یعقوب جو ہے وہ اس پہلی جو ڈسکشن چل رہی تھی اس کو وہ کلوز کرتا ہے اس سوچ کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ اے میرے پیارے بھائیوں فریب نہ کھاؤ، اس خیال کے متعلق کہ خدا آزمائشوں کا خالق ہے اور وہی انہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے یا وہی آزمائشوں کو زندگی میں لے کر آتا ہے۔ یہ وہ بیان کرتا ہے کہ ایک سراسر غلط تعلیم ہے، سراسر ایک غلط کنسپٹ ہے، اس لیے فریب نہ کھاؤ۔ جان لو کہ یہ ایک غلط سوچ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، یہ ایک غلط طریقہ ہے اور یہ ایک غلط الزام ہے جو ہم خدا باپ کے اوپر لگاتے ہیں کہ وہ ہمیں گناہ میں دھکیلتا ہے۔ اگر اسی نے ہمیں گناہ میں دھکیلنا تھا تو پھر اس نے ہمیں پیدا ہی کیوں کیا؟ اور اگر اسی نے ہمیں گناہ میں دھکیلا ہے تو پھر وہ ہمارا کفارہ کیوں دے رہا ہے؟ پھر کیوں ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیج کر قربان کر رہا ہے؟ تو پھر تو قصور خدا کا ہوا نا کہ اسی نے ہمیں گناہ میں دھکیلا ہے اور اب وہی ہمیں گناہ میں دھکیل کر وہی ہمیں بچا رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دوگلا پن ہوا، یہ تو دوہری فطرت ہوئی۔ تو یاد رکھیں خدا ایسا نہیں کرتا، اور یعقوب اسی بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ اے میرے عزیز بھائیوں، اور بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، کہ فریب نہ کھاؤ، دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ ابلیس کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے، یہ ابلیس کا خیال ہے جو اس نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، اور اس نے شک کو ہمارے اور خدا کے درمیان میں لا کر ہمارے رشتے کو توڑ دیا ہے۔ اور کسی کو معلوم ہے کہ کیا شک ابلیس نے آدم اور حوا کے دل میں ڈالا تھا؟ تم مرو گے نہیں، اور ایک اور اس سے بھی بڑی خواہش اس نے کہا تھا کہ جب تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے۔ انہوں نے پھل لالچ میں آ کر نہیں کھایا تھا کہ یہ بڑا مزیدار ہے، آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے، بلکہ ان کے اندر یہ خواہش ہوئی تھی کہ وہ بھی خدا بننا چاہتے تھے۔ اور آج یہ فطرت جو ہے ہم میں سے ہر ایک شخص کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم اپنے سرکمسٹانسز میں خود خدا بننا چاہتے ہیں اور اپنے طریقے سے ہر کام کو کرنا چاہتے ہیں، اور جب اپنے طریقے سے کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اینڈ پہ جا کر خدا کو ٹرائی کرتے ہیں کہ چلو آج خدا نے ذرا دعوت دے کے ویکھ لی۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا سب سے پہلی فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ خدا ہو، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے ہیلے، اپنے طریقے اپنانا شروع کریں۔ اس آیت میں یعقوب آزمائشوں کے متعلق اپنی بحث کا نچوڑ بیان کرتا ہے کہ دھوکے یا فریب کا شکار نہ بنے۔ یہ ابلیس کی چلاکی اور مکاری ہے جو خدا کے متعلق جھوٹ بولتا ہے۔ یاد رکھیں وہ بیان کرتا ہے کہ خواہش، گناہ اور موت جو ہیں وہ ان کا سورس ایک ہی ہے۔ خواہش جو ہے وہ گناہ اور موت کا سورس ہے۔ خواہش جو ہے وہ گناہ کو جنم دیتی ہے اور گناہ جو ہے وہ موت کو جنم دیتا ہے، اور خدا گناہ اور موت دونوں کا منبع نہیں ہے۔ اس لیے آگے پھر وہ اگلی آیت جو ہے 17ویں آیت جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ اب پلیز ذرا غور سے سنیے گا 17ویں آیت کو۔ اب ایک نیا سبجیکٹ وہ شروع کرتا ہے، ایک نیا ٹاپک ہے، یہ ایک نئی بات کا آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے
اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. یہ آیت جو یعقوب بیان کر رہا ہے کہ خدا آزمائشوں، دکھوں اور تکالیف کا خالق نہیں، بلکہ وہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام کا خالق ہے. خدا ہمیشہ اچھی بخششیں اور کامل انعام دیتا ہے جس میں ذرا بھر بھی نقص یا کمی نہیں رہتی ہے. کوئی بھی نقص یا کمی نہیں رہتی ہے. یعنی جو خدا جو کچھ کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے پلان کو تبدیل نہیں کرتا. ایسا ہی ہے، یہی بات کہی جا رہی ہے نا. تو یاد رکھیں، دس از دی موسٹ مس انڈرسٹوڈ ورس ان دی اسکرپچر. یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو بہت زیادہ ہم مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس کے صحیح پرسپیکٹو کو، اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے اس کو ہم جان نہیں پاتے. ہم کہتے کہ نہیں صرف خدا تو اچھا ہی اچھا کرتا ہے، برا کچھ نہیں کرتا. یا پھر یہ کہ خدا کبھی برائی کو ہماری زندگی میں نہیں آنے دیتا. خدا ہمیشہ پرفیکشن کو ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے. تو یہ آیت جو ہے یاد رکھیں، بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کو سن کے اس آیت کو تو ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ایکسٹریم کی حد تک، جبکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان بٹوین رہیں، نہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جائیں اور نہ بہت زیادہ لبرل ہو جائیں. کیونکہ یہ آیت بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈ کی جانے والی ہے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ صرف اچھی چیزیں ہی خدا کی طرف سے آتی ہیں اور بری چیزیں نہیں. ٹھیک ہے، مگر خدا بری چیزوں کو ہماری زندگی میں آنے کی اجازت بھی دیتا ہے. اس کو بھی یاد رکھیں. وہ خدا خود نہیں لے کے آتا، لیکن ان کو ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ نہیں، خدا نہیں ہمیں پرکھنے کا مطلب امتحان لینا، ٹیسٹ کرنا. ٹھیک ہے، خدا ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خدا ہماری بہتری چاہتا ہے، خدا ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، ہمیں ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا تاکہ کیا کروں؟ تاکہ سو جاؤں، تاکہ تیرے کلام کے آئین کو سیکھ سکوں. سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے خدا بعض اوقات ہمیں ایسے سرکمسٹینسز میں دھکیل دیتا ہے کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید خدا اس میں ہمارے ساتھ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں، خدا موت کی وادی میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے. موت کی وادی میں سے چاہے میرا گزر ہو، خدا کیا کرے گا؟ لکھا ہے کہ چاہے موت کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں ہمیشہ تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا. یاد رکھیں، دکھوں کی ویلی میں، موت کی ویلی میں خدا ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. وہ ہمیں اس میں سے گزرنے دیتا ہے لیکن ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، زبور 119 کی 71 ورس میں لکھا کہ اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. اور پھر عبرانیوں 12 باب اور 7 آیت میں لکھا ہے، تم جو دکھ سہتے ہو وہ تمہاری تربیت کے لیے ہے، تمہیں ڈسپلن کرنے کے لیے ہے، تمہیں سکھانے کے لیے ہے، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کون تمہارا ویل وشر ہے، ابلیس یا خدا. ابلیس جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں موت کے منہ میں جھونک دیتا ہے، لیکن خدا جو ہے وہ ہمیں موت کے منہ میں سے بچا لیتا ہے. اور شاید آپ کو یاد ہو، جب ہم نے یہودا کا خط پچھلے سال میں جب ہم نے اسٹڈی کیا تھا، تو یہودا کہتا ہے کہ بعض کو آگ میں سے جھپٹ کر نکال لو. جھپٹ کر نکالنا کیا ہوتا ہے؟ کھینچ لینا. کبھی کسی نے آلو آگ کے اندر جلا کے کھائے ہیں؟ کبھی کسی نے؟ سب نے کیے نا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم سارے اکثر لڑکے جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جاتے ہوتے تھے اور سب کہتے ہوتے تھے آج آگ جلائیں گے. سردیوں میں خاص طور پہ جب کرکٹ کھیلنے کے بعد تو کہتے تھے اپنے گھر سے 2-3 ہر بندہ آلو ضرور لے کے آئے، اور ساتھ کہتے تھے 2 روپے یا 3 روپے لے کے آنے. ٹیپ کا کنٹریبیوشن ہوتا تھا، بال کے اوپر ٹیپ چڑھا کے کرکٹ کھیلنے کے لیے. تو آلو کو جب آگ میں ڈال دیتے تھے تو اکثر زیادہ تر نا وہ اوپر سے کالا ہو کے جل جاتا تھا، لیکن اندر سے کچا رہ جاتا تھا. اور
پھر بعض اوقات اس کو لکڑی کے ساتھ نکالتے تھے، نکال کے لکڑی کے ساتھ اس کو اکثر سائڈ پہ کر کے اس کو پکڑ کے، تو جب پکڑنے کی کوشش کرتا تو وہ اکثر ہاتھ جلاتا ہے نا، ایک دوسرے ہاتھ میں ایسے بال کی طرح اس کو کرتے تھے. کبھی کس نے کیا یا نہیں؟ سب نے کیا ہے، ٹھیک ہے، سب نے کیا ہے. جنہوں نے نہیں کیا آئس ونٹر میں کر کے ضرور دیکھیے گا. یو ول انجوائے اٹ، یو ول انجوائے اٹ. تو یاد رکھیں میرے عزیزو، جب کسی کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ آگ میں سے ہم نے کس طریقے کی ٹیکنیک کے ساتھ ہم نے کس طرح سے آلو کو پکڑنا ہے، تو اکثر ہم ہاتھ جلا لیتے ہیں. لیکن جب آپ پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے اس آلو کو پکڑنا ہے اور یہ ہمارے ہاتھ نہیں جلائے گا. بھائی جشوا یاد ہے ٹیکنیک کیسے؟ پٹھے دے کام کتنے آلو کے نہیں پڑے نے یہ دسو. ہاں جی، پٹھے پٹھے کام نے آلو کے نہیں پڑے نے. یاد رکھے اکثر جو ہے وہ آلو کو فنگر ٹپس کے ساتھ نہیں پکڑتے تھے، ناخنوں کے ساتھ، ناخنوں کے ساتھ، تاکہ ہاتھ نہ جلے. ایسا ہی تھا نا؟ ہاں جی، ناخنوں سے نہیں پکڑتے تھے. تسی نہیں پکڑ دے ہو گے، میں تو ہی پڑھ دوں نا. چلو بعد میں اس پہ بحث کریں گے کس سے پکڑتے تھے. ہاں جی، وہ تو گراؤنڈ دے وچ کتے فوک لے کے آئے بندہ کرکٹ گراؤنڈ میں کام. اوکے آلرائٹ. یاد رکھیں کہ خدا جو ہے ہمیں سکھاتا ہے، خدا ہمیں ایسے سرکمسٹینسز میں لے کر آتا ہے جہاں پر خدا جو ہے وہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے. خدا ہمیں حالات کے ذریعے سے سکھاتا ہے. جب ہم آسان طریقے سے نہیں سیکھتے تو پھر خدا ہمیں مشکل طریقے سے سکھانا شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں دعا بھی کرتا ہوں، چرچ بھی جاتا ہوں، کلام بھی پڑھتا ہوں، خدا کے ساتھ وفادار بھی رہتا ہوں، بڑی وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ زندگی بھی گزار رہا ہوں، تو پھر یہ مشکلات، یہ مسائل اور یہ پریشانیاں میری ہی زندگی میں کیوں؟ کبھی کسی نے ایسے گلا کیا خداوند کے ساتھ؟ میں نے بہت دفعہ کیا، میں بہت دفعہ خدا کے ساتھ لڑا بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں دس از یور رائٹ کہ آپ خدا کے ساتھ لڑیں، کیونکہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ اس کے ساتھ ضد کریں. مارکیٹ میں جاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، آپ کے بچوں نے کیا یا نہیں کیا، لیکن ہمارے ساتھ بچے جو ہے وہ اکثر زمین پہ لیٹ جاتے ہیں. کہتا ہے جن تک لے کے نہیں دو گے نا آگے نہیں بدنا. ہاں کبھی کسی کے ساتھ ہوا ایسا؟ ہوتا. الشما کے ساتھ آپ کو زیادہ تجربہ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اکثر بچے کرتے ہیں ایسے، ضد کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں لیٹوں گا، ٹھیک ہے، ضد کروں گا، تو یہ دوسروں کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ کیا سوچیں گے ان کے بارے میں، تو یہ فٹافٹ میں لے کے دے دیں گے. کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہمارے سے زیادہ سائیکولوجیکلی سمارٹ ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم نے والدین کے بازو کو کیسے ٹوسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے عزیزو خدا جو ہے وہ بعض اوقات ہمیں سرکمسٹانسز کے ذریعے سے سکھاتا ہے. تو یاد رکھیں ہم اچھے کاموں، عبادات یا روزوں کے ذریعے سے نجات کو نہیں کماتے، بلکہ حقیقی توبہ اور خدا کے نجات بخش کام کے وسیلے سے جو وہ ہماری زندگیوں میں کرتا ہے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں. اکثر مشکلات، مسائل اور پریشانیوں پر غالب آنے کے لیے صرف دعائیں، روزے اور خدا کی خدمت کر لینا کافی نہیں ہے. اگر خدا کی خدمت کر لینا، دعائیں کر لینا، روزے رکھ لینا ہی مشکلات سے چھٹکارے کا باعث ہوتا تو پھر نبی جو ہیں بائبل مقدس میں بہت سارے نبیوں نے دکھ اٹھائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھاتا. ایوب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس نے کتنے دکھ اٹھائے. ٹھیک ہے، یوسف کے بارے میں آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے جس بھی نبی کو آپ دیکھیں گے انہوں نے سب نے دکھ اٹھائے. ایون کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی. کیا خداوند یسوع مسیح نے کبھی دعا نہیں کی تھی؟ ہاں کبھی کسی کو معلوم ہے کتنی دعا کرتا تھا؟ ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہی میں نے سکھایا دعا کے بارے میں. ساری رات وہ دعا کیا کرتا تھا. اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے. اگر اس کو اتنی زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں تو اس سے کہیں زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو یاد رکھیں صرف دعا اور روزہ اور خدا کی خدمت کر لینا ہمیں مشکلات سے نہیں بچاتا، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے، کسی دوسرے کے پیچھے ہو لو. کس کے پیچھے ہو لو؟ میرے پیچھے ہو لو. لیکن ہمارا اکثر کیا کرتا ہوتا ہے، ہم نے ایک کندھے کے اوپر صلیب اٹھائی ہوتی ہے اور دوسرے کندھے کے اوپر دنیا داری، اور ہم خداوند کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟
ہم دونوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمیں فائدہ خداوند کی طرف سے ہوتا ہے تو ہم سلیب کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر فائدہ ہمیں دنیا داری کی طرف سے ہوتا ہے تو پھر ہم دنیا داری کے بن جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ دنیا چ بھی تو رہنا ہی ہے نا, دنیا کے نال بھی چلنا پہنتا ہے. ہوتا ہے ایسا یا نہیں؟ کبھی کہا کسی نے کوئی سنا ایسے بات؟ میں اکثر یہ سنتا ہوں کہ خیر پال سب اور دنیا داری چ بھی رہنا نا, پھر بچے بھی تو پالنے نا. تو یہ ہمارے اپنے بہانے ہیں, اور یہ ابلیس کی وہ چلاکی اور مکاری ہے جس کے ذریعے سے ابلیس ہمیں بہکا لیتا ہے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, دعائیں, روزے, شکر گزاریاں یا چرچ جانا جو ہے یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی بیماری یا کوئی پریشانی یا کوئی فکر نہیں آئے گی. لیکن یاد رکھیں یعقوب نے اتنی ساری بحث اسی بات پر کی ہے کہ یہ سارا کچھ خدا ہماری زندگی میں نہیں لے کے آتا بلکہ ان کو آنے کی اجازت دے دیتا ہے تاکہ ہم کندن, تاکہ ہم ایک پیوریفائڈ سونا جو ہے, گولڈ جو ہے وہ بن سکے, تاکہ ہم صاف سونا بن سکے اور اس میں سے جتنی میل ہے, جتنی گندگی ہے وہ سب نکل جائے. تو میرے عزیزو, دوسرا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت کو آئیے ذرا اس حوالے کو پڑھ کر دیکھیں. 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 28, اور جماعت میں سزا دیا جس کو بھی حوالہ ملے وہ اس کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کر سکتا ہے. جو بھی پڑھنا چاہے پلیز مائک لے لیں. کیا وہی مسیح کے خادم ہے؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے, میں زیادہ تر ہوں, محنتوں میں زیادہ, تھوڑا ذرا مائک پاس کر کے تاکہ قید میں زیادہ, کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ, بارہا موت کے خطروں میں رہا ہوں. میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے, 3 بار بیعت لگے, 1 بار سنگسار کیا گیا, 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا, 1 رات دن سمندر میں کاٹا. میں بارہا سفر میں اور دریاؤں کے خطروں میں اور ڈاکوؤں کے خطروں میں, اپنی قوم سے خطروں میں, غیر قوموں سے خطروں میں, شہر کے خطروں میں, بیابان میں خطروں میں, سمندر کے خطروں میں, جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں, محنت اور مشقت میں, بارہا بیداری کی حالت میں, بھوک اور پیاس کی مصیبت میں, بارہا فاقہ کشی میں, سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں. آمین. یہاں پر دیکھیں پالوس رسول نے جتنی خدمت کی ہے, میرا نہیں خیال کہ ہم نے سے کسی نے ایک بھی اس کا 5% بھی کیا ہو, ہے نا. اس کی خدمت جتنا ہے اتنا ہم نے نہیں کیا, لیکن جتنے دکھ اس نے برداشت کیے ہیں میرے خیال ہم نے اس کے 1% بھی نہیں کیے, ہے نا. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, دکھ اور مشکلات ہمیں خدا سے دور نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ خدا کے قریب لے آتے ہیں, کیونکہ مسیح نے کہا کہ اپنی صلیب اٹھاؤ اور میرے پیچھے ہو لو. مسیح کے ساتھ چلنے کے لیے ہمیں ہر روز دنیا کے اعتبار سے مرنا پڑتا ہے. جو کچھ دنیا کرتی ہے ہمیں اس کے الٹ کرنا پڑتا ہے. اگر دنیا, ساری دنیا کلب میں جا رہی ہے, نائٹ کلب میں, تو ہمارا یہ ہے کہ ہم وہاں سے کنارہ کریں. ہر بندہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہم جھوٹ سے کنارہ کریں. ہر بندہ لائف کو انجوائے کر رہا ہے, بیچ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو مطلب یہ نہیں کہ بیچ پہ ہم نہ جائیں, ٹھیک ہے, لیکن کپڑے اتار کے سب کچھ ختم کر کے, تو وہ حالت نہیں, کیونکہ ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم دنیا کا نور ہیں اور وہ تاریکی ہے. ہم میں تاریکی میں اور نور میں ایک فرق ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو سارے کرتے ہیں تو ہم بھی کر لیں. جب دنیا داری کے ساتھ ہیں تو دنیا داری کے ساتھ صحیح جم کے وقت گزارے, اور ساتھ ہی جب خود چرچ میں آئے تو پھر صحیح دل سے چرچ کی ہو جائے. نہیں, یہ نہیں کہ جب دنیا داری میں ہے تو پھر صحیح دنیا داری میں, اور جب خدا میں ہے تو سب خدا میں ہے. نہیں, اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں تو پھر دنیا داری سے ہمیں کنارہ کرنا ہوگا. بہت ساری خواہشات ہیں جن کو ہمیں مارنا ہوگا. بہت سارے دوستوں کی رفاقت میں ہمیں بہت کچھ کے لیے اپنا ہاتھ روکنا پڑے گا, اپنا پاؤں روکنا پڑے گا, کیونکہ اگر ہم دنیا داری میں اور خدا کے درمیان میں ایک لائن نہیں لگاتے تو یاد رکھیں ہمیں خدا سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ خدا نے ہمارے لیے ایک باؤنڈری مقرر کی ہے جس کو ہم خدا کی شریعت کہتے ہیں, اور ہمیں اس باؤنڈری کے اندر, اس شریعت کے اندر زندگی بسر کرنی ہے. جب ہم اس کو کراس کریں گے تو یاد رکھیں, اس لائن کو کراس کریں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے. یاد رکھیں عبرانیوں 12 باب اور اس کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں. کس چیز کو سہتے سہتے؟ دکھ
دکھوں کو, مشکلات کو, مسائل کو جو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں, ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے. راست بازی کا پھل, وہ برداشت جو ہے وہ, اور پھر پختگی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں راست بازی کا پھل لاتی ہے. اور راست بازی کا پھل معلوم ہے کیا ہے؟ اٹس اے ڈیفیکلٹ کوشچن, سو آئی ول آنسر یو. راست بازی کا پھل جو ہے وہ مسیح کا کردار ہے جو خدا ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. خدا کا مقصد جو ہے اور روح القدس کا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کی مانند بنائے. یسوع, خدا کو یسوع ہماری زندگیوں میں سے نظر آئے, اور یہی وہ راست بازی کا پھل ہے جس کو پیدا کرنے کے لیے خداوند نے اپنے پاک روح کو ہماری زندگیوں میں بھیجا ہے. اور اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام خدا کی طرف سے ہے, اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. جس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے تو وہ اچھائی کا ارادہ بدل کر بدی کبھی نہیں کرے گا. یہ نہیں کہ خدا آج کہے ہاں اور کل کہے نہ, یا خدا کہے کہ ٹھیک ہے آج میں تمہیں شفا دیتا ہوں اور کل پھر دوبارہ آپ کو بیمار کر دے. نہیں, خدا ایسا نہیں کرتا. بائبل مقدس میں اکثر بھلائی اور اچھائی کو نور سے تشبیہ دی گئی ہے, اور اسی طرح برائی اور گناہ کو تاریکی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے. اور یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ خدا لا تبدیل ہے اور اس میں ذرا بھر بھی تاریکی یا سایہ نہیں ہے. سایہ سورج کی گردش کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے. کسی کو معلوم ہے یا نہیں کیسے بدلتا ہے؟ کسی بدلتا ہوئے سایہ کو دیکھا کبھی آپ نے؟ کیا ہوتا ہے بدلتا ہوا سایہ؟ ہاں جی, کبھی آپ کو آپ کا سایہ جو ہے وہ بہت لمبا لگتا ہے, کبھی آپ کو بہت چھوٹا لگتا ہے, کبھی آپ کا سایہ غائب ہو جاتا ہے اور آپ کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے. تو یاد رکھیں, جیسے سایہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے, کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یوں خدا جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا نہیں رہتا. خداوند ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے, اور خدا کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا جو اس نے نہیں کہا. ہمیشہ خدا اپنے کلام کی لاج رکھتا ہے, اور خدا ایسا نہیں کرتا کہ خدا موسم کے مطابق اپنا موڈ بدلتا رہے. آج سردی ہے تو چلو جی آج دھوپ نکال دیتا ہوں, ہاں اگر آج گرمی ہے چلو آج بارش کر دیتا ہوں. نہیں, خدا موسم کے مطابق اپنے موڈ کے حساب سے دنیا کو نہیں چلاتا, بلکہ کلام مقدس میں لکھا کہ خدا وقت کا خدا ہے, خدا موسموں کا خدا ہے, اور خدا ہر کام کو اپنے وقت کے اوپر کرتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو, ایماندار ہوتے ہوئے ہمارا ایمان ہے کہ خدا اپنی بھلائی کا ارادہ جو وہ ہمارے حق میں رکھتا ہے کبھی نہیں بدلے گا. خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہمارا خالق ہے, اور اس کا ہمیں خلق کرنے کا مقصد ہے, اور وہ مقصد یہ ہے کہ خدا اپنی محبت اور اپنی شفقت کو ہم پر نچھاور کرے. اور یہ بات ہمیشہ ہمیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر رکھنی چاہیے کہ خدا بھلا خدا ہے, خدا ہمیشہ بھلائی کرتا ہے. خدا کبھی بھی اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو دکھ دے کر خوش نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ساتھ کھیل رہا ہو, اور اکثر آپ بچے کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اکثر ہوتا ہے کہ بچے انگلی چھڑا کے تو بھاگنے کی کوشش کرتے, جیسے بھاگتے ہیں وہ گر جاتے ہیں. کبھی بس فوراً جیسے ہی وہ انگلی چھڑاتے ہیں فوراً ہی ساتھ ہی آگے گر جاتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں چنگا ہویا. ایسا ہی کرتے ہیں, بہت خوش ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آج جا کے مٹھائی ورنہ کا چنگا ہویا تیرے انج ہونا چاہیے. ایسا کرتے ہیں آپ؟ کیا کرتے ہیں؟ فٹافٹ بھاگ کے جاتے ہیں اور آپ اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں اپنی گود میں. کیوں اٹھاتے ہیں آپ؟ تکلیف میں نہیں دے سکتے, اور آپ اس سے پیار کرتے ہیں, اور وہ آپ کا بیٹا ہے, وہ آپ کا بچہ ہے, وہ آپ کا بلڈ ہے. اس لیے کبھی آپ نے کیا ہے کہ کسی دوسرے کا بچہ پانی میں گر گیا ہو اور وہ گندا ہو گیا ہو, اور آپ نے فٹافٹ جا کے تو اس کو اپنے سینے سے لگا لیا ہو؟ آپ نہیں کریں گے. آپ اٹھا کے اس کو شاید نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کا ہوگا تو آپ اس کو سب سے پہلے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں گے اس کو. آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں تو ہو جائیں, آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے. لیکن کسی دوسرے کے بچے کے لیے آپ اپنے کپڑے کبھی بھی نہیں گندے کریں گے. اگر کوئی کرے گا تو مجھے دکھائے ذرا ہاتھ. کوئی بھی نہیں کرے گا. ہاں جی کیتے, اچھا چلو ٹھیک, کہے اپنے رشتے دار کیتے ہونا.
اچھا چلو ٹھیک ہے, گاڈ بلیس یو بھائی جی, خداوند آپ کو برکت دے. لیکن یہ ہے کہ دنیا داری میں ہم یہ اپنی چیز کی زیادہ فکر کرتے ہیں بنسبت دوسرے کی, صحیح ہے. تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں, ہر بخشش اور کامل انعام خداوند کی طرف سے ہے. اور آج خدا کی خواہش اور مرضی ہمارے لیے یہی ہے کہ ہر وہ کامل انعام اور ہر وہ اچھی بخشش جو اس نے اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے وہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں آئے. کین وی سے آمین؟ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خدا تو ہمیں فضل دے کہ ہم صرف اچھائی ہی کی نہیں بلکہ ہر طرح کے حالات میں خداوند خدا تیری مرضی کو ہم اپنی زندگیوں میں اور اپنے خاندانوں میں مقدم رکھیں تاکہ اس سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. ہاللویہ. خداوند کائنات کے بادشاہ, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو وعدوں کا سچا خدا ہے اور تیرے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. اے باپ, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے کلام میں سے دیا اور میں نے تیرے کلام کو دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ تیرے لوگوں تک پہنچا دیا. اے باپ, میں اس کلام کو خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ان تمام زندگیوں میں اور خاندانوں میں سیل کرتا ہوں تاکہ خداوند خدا یہ کلام ان زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے اور ابلیس کبھی بھی اس کلام کو ان زندگیوں میں سے چرا نہ پائے, بلکہ خداوند خدا تیرا پاک اور مقدس اور جلالی قدرت والا ہاتھ ہمیشہ ہر وقت تیرے بچوں کے اوپر بڑا رہے اور اس سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. خداوند خدا تو اپنے پاک کلام کے وسیلے سے میں برکت دے اور فضل دے باپ کہ آج جب ہم تیری میز کے پاس آتے ہیں تو خداوند ہمارا تیری میز کے پاس آنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. اے خداوند خدا, تو ہمارے دل و دماغ کو چھو, ہمارے خیالوں کو چھو, ہماری سوچوں کو چھو اور ہماری اپنے کلام کے مطابق اے باپ تو تربیت کر, ہماری کانٹ چھانٹ کر اے باپ, اور ہمیں فضل دے کہ ہم ہمیشہ تیرے کلام کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناتے ہوئے اے باپ تیرے کلام کے لیے اور تیری بادشاہی کی وسعت کے لیے اپنی زندگی بسر کریں. اور ہمارا آج تیرے گھر میں آنا اور خداوند تیری میز کے پاس آنا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں, آمین.